माहा, माहा, उठो यार। किसी की आवाज़ उसके कानों से टकराई तो उसने कराहते हुए आंखें खोली। सामने फरवा दोनों हाथ बांधे उसे घूर रही थी। फाइनली मैडम की आंख खुल ही गई। माहा ने बेदिली से करवट बदली। कितने बजे हैं? 6 बज चुके हैं। व्हाट? वो एक झटके से बेड से उठी। फरवा, मैंने तुम्हें कहा था ना, 4 बजे मुझे ज़रूर जगाना। जल्दी जल्दी बैग, कार की चाबी और हील्स उठाते हुए वो तकरीबन भागने लगी। फरवा ने शर्मिंदा होकर होंठ काटे। आई एम रियली सॉरी यार, मेरी आंख भी लग गई थी, अभी अभी उठी हूँ। कोई बात नहीं, बाद में बात करती हूँ। अभी अगर मैं घर लेट पहुंची ना तो मसला हो जाएगा। माहा ने भागते हुए जवाब दिया। ड्राइव सेफ, और ज़रूरत पड़े तो कॉल करना। फरवा ने पीछे से आवाज़ दी। ओके। माहा तेज़ी से गाड़ी में बैठी और अगले ही लम्हे रोड पर थी। रास्ते में उसने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला और दूसरे हाथ से मोबाइल निकाल कर चेक किया। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। उसने सुकून का सांस लिया। शायद अभी तक घर नहीं आया, मगर अगले ही लम्हे उसकी आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, बस मुझसे पहले वो घर ना पहुंचा हो। चंद मिनट के बाद गाड़ी बंगले के गेट पर रुकी। वॉचमैन गुलाम ने फौरन गेट खोला। जैसे उसने गैराज में गाड़ी पार्क के सामने खड़ी सफ़ेद गाड़ी पर नज़र पड़ी तो उसका दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। नहीं, उसके हाथ ठंडे पड़ गए। मैडम, आप ठीक हैं? गुलाम फौरन उसके पास आया। माहा ने बमुश्किल पूछा, सर आ गए हैं? जी मैडम, काफ़ी देर पहले। उसके कदम लड़खड़ा गए। ओह नो मैडम, मैं ठीक, तुम जाओ। वो बमुश्किल खुद को संभालती घर के अंदर दाखिल हुई। ड्राइंग रूम की लाइट्स ऑन थी। टीवी पर स्पोर्ट्स चैनल चल रहा था, मगर घर में अजीब सी खामोशी थी। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और दबे कदमों सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। कमरे में दाखिल होकर जब किसी को ना देखा तो उसने सुकून का सांस लिया। कहाँ से आ रही हो? अचानक पीछे से आवाज़ सुनकर वो अपनी जगह साकित रह गई। आहिस्ता से पलटी तो अजलान दरवाजे के साथ टेक लगाए उसे ही देख रहा था। उसकी नज़रें हमेशा की तरह सर्द और खौफनाक थीं। माहा ने खुश्क होते होंठों पर जबान फेरी। अजलान आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा, जबकि वो बेख्तियार पीछे हटने लगी। मैंने कुछ पूछा है माहा? उसकी आवाज़ में दबी हुई सख्ती साफ महसूस हो रही थी। मैं वो माहा की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर अब भी जवाब ना दिया तो मेरा गुस्सा तुम जानती हो। वो सहम गई। मैं फरवा के साथ थी। अजलान ने खामोशी से देखा और फिर एक लंबी सांस ली। तुम रो क्यों रही हो? मैंने अभी तक तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया। माहा के आंसू और तेज हो गए। मुझे लगा आप मुझे मारेंगे। सिर्फ ये सोचकर ही मुझे डर लगता है। अजलान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसके करीब आकर आहिस्तगी से उसके आंसू साफ किए। रिलैक्स, फरवा ने मुझे पहले ही बता दिया था सब। माहा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। अजलान ने उसे अपना करीब करते धीरे से कहा, सॉरी, मैंने तुम्हें बिला वजह डरा दिया। माहा ने खामोशी से सर हिला दिया। जाओ फ्रेश होकर आ जाओ। वो चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर खामोशी से अलमारी से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा बंद करती उसकी नज़रें आईने में अपने जिस्म पर पड़ने वाले पुराने नीलों पर ठहर गईं। वो ज़ख्म जो उसे हर रोज़ उस खौफनाक हकीकत की याद दिलाते थे, जैसे वो किसी से बयान भी नहीं कर सकती थी। माहा अपने आंसू साफ किए, गर्म पानी से शावर लिए गौन बहने बाहर निकली। इससे पहले कि माहा सोने के लिए अपनी मखसूस जगह पर जाती, उसे अपनी कमर पर मजबूत गिरफ्त महसूस हुई। वो अच्छे से जानती थी वो कौन है। माहा ने एक लंबी सांस भरी। अजलान उसका रुख अपनी जानिब मोड़े, उसके होंठों को अपनी दस्तरस में ले गया। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि आखिरी बार कब अजलान ने उसे इतने प्यार से छुआ था। सुबह माहा की आंख खुली तो बेड का दूसरा हिस्सा खाली था। वॉशरूम से शावर की आवाज़ आ रही थी, जिससे अंदाज़ा हुआ कि अजलान जाग चुका है। कल रात का रवैया उसे अब भी किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। पहली बार उसे महसूस हुआ था कि शायद अजलान वाकई बदल रहा है। उसने उठने की कोशिश की, मगर जिस्म बुरी तरह टूट रहा था। एक हाथ बेख्तियार अपने पेट पर चला गया और उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। 1 महीना पहले उसे अंदर एक नई जिंदगी ने जन्म लिया था, मगर उसे इस बात का पता सिर्फ 2 दिन पहले चला था। वो अभी तक अजलान को ये खुशखबरी नहीं दे सकी थी। उसने सोच रखा था कि आज उसे सब बता देगी। इतने में अजलान कमर पर टावल लपेटे वॉशरूम से बाहर आया। गुड मॉर्निंग, माहा ने धीरे से कहा। मॉर्निंग। अजलान ने आईने के सामने खड़े होते बाल सेट किए। वैसे रात कैसी गुजरी? माहा शर्मा कर मुस्कुरा दी। अजलान ने भी हल्की सी मुस्कुराहट दी, पर अचानक बोला, मेरा ड्राई क्लीनर वाला सूट ले आई थी ना? आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। माहा का चेहरा एकदम जर्द पड़ गया। कल की भाग दौड़ में वो सूट फरवा के घर ही भूल आई थी। माहा, वो खामोश रही। कपड़े ले आई थी या नहीं? वो मैं साफ साफ बोलो।
میں نے لے لیے تھے مگر میں فروا کے گھر بھول آئی۔ وہ کل فروا کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی نا، تو واپسی پر وہ فروا کے گھر ہی رک گئی تھی۔ ارلی پریگننسی کا اثر تھا کہ اسے خود بھی اندازہ نہ ہوا کہ کب باتیں کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اذلان نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ ادھر آؤ، ماہا نے ڈرتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ میں نے کہا ادھر آؤ۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ سخت تھی۔ ماہا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جیسے ہی اذلان اس کی طرف بڑھا، وہ گھبرا کر دروازے کی طرف دوڑی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اسے کمر سے پکڑ کر زور سے واپس بیڈ پر گرا دیا۔ پلیز پلیز مجھے معاف کر دیں، میں ابھی چاہ کر لے آتی ہوں پلیز، ماہا روتے ہوئے بولی، مگر اذلان کے چہرے پہ غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں واقعی کوشش کر رہا تھا کہ تم پر ہاتھ نہ اٹھاؤں، لیکن تم مجھے مجبور کر دیتی ہو۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا بیلٹ اٹھا لی۔ ماہا کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ اذلان پلیز، مگر اگلے ہی لمحے کمرے میں اس کی درد بھری چیخ گونج اٹھی۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ میں نے تم جیسی لڑکی سے شادی کیوں کی۔ ہر لفظ کے ساتھ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، جبکہ ماہا بار بار معافی مانگتی رہی، پلیز بس کر دیں، مگر اس کی کوئی التجا اثر نہ کر سکی۔ اچانک ایک زوردار لات اس کے پیٹ پر لگی۔ ماہا درد سے تڑپ اٹھی اور دونوں ہاتھ فوراً پیٹ پر رکھ لیے۔ نہیں پلیز، میرے بچے کو۔ اس کے سسکیوں میں صرف یہی الفاظ نکل سکے۔ اذلان نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ شکر کرو میری میٹنگ ہے، ورنہ آج تمہارا برا حال کر دیتا۔ یہ کہہ کر وہ الماری سے دوسرے کپڑے نکال کر واش روم چلا گیا۔ ادھر ماہا فرش پر پڑی اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے تھامے مسلسل رو رہی تھی۔ اسے صرف ایک ہی خوف کھایا جا رہا تھا کہ کہیں وہ اپنے بچے کو ہمیشہ کے لیے نہ کھو بیٹھی ہو، اور اسی درد میں اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی گھومنے لگا۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ اذلان، ماہا، فروا، حمزہ اور زارون یونیورسٹی کے ٹائم سے دوست تھے۔ اذلان اور ماہا کی محبت سے بھی سب واقف تھے۔ یونیورسٹی ختم ہوتے ہی وہ شادی کے بندھن میں بندھ گئے تھے اور ایک دوسرے کو پا کر بے حد خوش تھے۔ جبکہ فروا اور زارون ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر ابھی تک دونوں نے اظہار نہیں کیا تھا، اور آج بہت عرصے بعد اذلان نے سب کو ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ ہنسی مذاق کے ساتھ باتوں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ زارون نے مسکراتے ہوئے اذلان کی طرف دیکھا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، ہمیں گڈ نیوز کب مل رہی ہے؟ اذلان ہنس پڑا اور جوس کا گھونٹ لیتے ہوئے بولا، ابھی نہیں یار، ابھی ہم دونوں اس کے لیے ریڈی نہیں ہیں۔ 2 سال شادی کو ہو گئے، اب بھی ریڈی نہیں ہو؟ یا پھر تم اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ شیئر ہی نہیں کرنا چاہتے؟ اس کی بات پر سب ہنس پڑے۔ ماہا شرم سے نظریں جھکا گئی۔ حمزہ خاموش بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یا پھر ماہا اپنا آپ کریئر انجوائے کرنا چاہتی ہے؟ حمزہ نے کنکھیوں سے ماہا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ پہلے دن سے ہی ماہا سے محبت کرتا تھا، مگر اس بات سے سوائے زارون کے اور کوئی واقف نہیں تھا، اور اب ماہا اور اذلان کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر اس کی یہ محبت نفرت میں بدلتی جا رہی تھی۔ اذلان نے فوراً ماہا کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر ایسا بھی ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، فیصلہ تو ہمیشہ ہم دونوں کا ہوگا۔ ماہا نے مسکرا کر اذلان کو دیکھا۔ اسے ہر بار یہی لگتا تھا کہ شاید وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہے۔ ماہا نے یونیورسٹی کے بعد ماڈلنگ جوائن کی تھی، جو اس کا ہمیشہ سے خواب تھا، اور اذلان کبھی بھی اس کی خواہشات کے بیچ نہیں آیا تھا، کیونکہ اسے ماہا پر بے حد بھروسہ تھا۔ یار مجھے بھی ایسا ہی ہسبینڈ چاہیے، فروا نے شوخی سے کہا، تو اذلان فوراً ہنسا۔ تو پھر زارون کس دن کے لیے بیٹھا ہے؟ زارون نے بھی اذلان کی بات پر آنکھ مارتے ہوئے گلا کھنکارا۔ پلیز تم دونوں بس بھی کر دو۔ فروا کے منہ بنانے پر سب دوبارہ ہنس پڑے۔ اسی دوران ماہا کی نظر حمزہ پر پڑی۔ وہ مسلسل اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی ان کی نظریں ملی، حمزہ ہلکا سا مسکرایا۔ ماہا کو عجیب سا احساس ہوا اور اس نے فوراً نظریں ہٹا لیں۔ ڈنر کے بعد سب اپنی باتوں میں لگ گئے تھے، جبکہ ماہا اور فروا کچن میں برتن سمیٹنے لگی۔ میں ابھی آتی ہوں، واش روم جا رہی ہوں۔ فروا کے جاتے ہی ماہا دوبارہ برتن دھونے لگی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹی تو سامنے حمزہ کھڑا تھا۔ آپ یہاں؟ حمزہ نے آہستہ سے کہا۔ گھبراؤ مت، بس 2 منٹ بات کرنی ہے۔ کہیے۔ میں تمہیں پہلی بار یونیورسٹی میں دیکھ کر ہی پسند کرنے لگا تھا، آج تک بھول نہیں سکا۔ میں اظہار کرنا چاہتا تھا، مگر مجھ سے پہلے اذلان۔ اس سے پہلے اس کی بات مکمل ہوتی ماہا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ ہاں، اور پوری طرح جانتا ہوں کہ کیا کہہ رہا ہوں۔ بس۔ ماہا نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کیا۔ میں اذلان کی بیوی ہوں اور آپ اس کے دوست، کم از کم اس رشتے کا ہی احترام کر لیں۔ وہ جانے کے لیے مڑی تو حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، تو ماہا فوراً پلٹی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ کچن میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ دوبارہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ اگلی بار تھپڑ نہیں ہوگا۔ اس نے قریب رکھا بیلٹ اٹھا لیا
حمزہ نے غصے سے جبڑا بھینچا۔ تمہیں اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ یہ کہہ کر وہ مڑا مگر دروازے پر فروا سے ٹکرا گیا۔ ارے کہاں جا رہے ہیں؟ حمزہ نے بغیر جواب دیے وہاں سے نکلنا ہی بہتر سمجھا۔ فروا نے حیرانی سے ماہا کی طرف دیکھا۔ سب ٹھیک ہے؟ ماہا نے گہرا سانس لیا۔ ہاں کچھ نہیں، اور خود کو سنبھالتے ہوئے برتن دھونے لگی۔ ماہا سپر مارکیٹ سے گروسری کی شاپنگ مکمل کر کے باہر نکلی ہی تھی تو اس نے سارا سامان گاڑی کی ڈگی میں رکھا اور ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ کسی نے آواز دی، ماہا میڈم۔ وہ چونک کر مڑی۔ آس پاس کوئی پہچانا چہرہ نظر نہ آیا۔ میڈم یہاں؟ ایک 25-26 سال کا نوجوان مسکراتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ جی آپ شاید مجھے نہیں جانتی، میرا نام جاوید ہے، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، آپ کے تقریباً سارے شوز دیکھے ہیں۔ ماہا شائستگی سے مسکرائی۔ تھینک یو، لیکن سوری مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ہم پہلے کبھی ملے ہیں۔ ہم ایک ایونٹ میں ملے تھے، ظاہر ہے آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ اوہ نائس ٹو میٹ یو۔ ماہا گاڑی میں بیٹھنے لگی تو جاوید نے جھجکتے ہوئے کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک ہیلپ چاہیے تھی۔ کیسی ہیلپ؟ مجھے ہوٹل جانا ہے، وہ یوتھ کانفرنس ہے، لیکن میری رائڈ کینسل ہو گئی۔ اگر آپ اسی طرف جا رہی ہوں تو مجھے ڈراپ کر دیں۔ ماہا نے چند لمحے سے غور سے دیکھا، اور اتفاق سے میرا راستہ بھی وہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ چند منٹ بعد گاڑی ہوٹل کے سامنے رکی۔ تھینک یو میڈم۔ پھر وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، اگر آپ کے پاس 2 منٹ ہوں تو اندر بھی آ جائیں، کانفرنس دیکھ کر چلی جائیے گا۔ ماہا نے ایک لمحے سوچا، پھر کاندھے اچکائے۔ اوکے صرف 2 منٹ۔ جاوید مسکراتے ہوئے اسے اندر لے گیا، مگر ہال میں داخل ہوتے ہی ماہا رک گئی۔ پورا ہال خالی تھا۔ اس نے حیرانی سے ارد گرد دیکھا، سب لوگ کہاں ہیں؟ جاوید نے موبائل نکالا، کیلنڈر دیکھا اور اچانک ماتھے پر ہاتھ مارا۔ او نو، کانفرنس تو کل تھی۔ ماں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سیریسلی؟ لگتا ہے میں ڈیٹ ہی غلط دیکھ آیا۔ ماں نے جھنجھلا کر گہرا سانس لیا۔ یعنی آپ نے میرا وقت بلا وجہ ضائع کر دیا؟ وہ جواب دیے بغیر شرمندہ سا کھڑا رہا۔ ماں نفی میں سر ہلاتی واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ جیسے اس نے انجن سٹارٹ کیا، جاوید نے دوبارہ ونڈو پر دستک دی۔ اب کیا ہوا؟ پلیز ایک آخری ہیلپ، مجھے واپس سپر مارکیٹ چھوڑ دیں، میرے پاس واپسی کی کوئی رائڈ نہیں ہے۔ کیا میں آپ کو پاگل نظر آتی ہوں؟ بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے۔ اگلے ہی لمحے گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی، جبکہ جاوید وہیں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ مارکیٹ سے واپس آئے ابھی 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ ماہا اور اذلان اپنے کمرے میں بیٹھے مووی دیکھ رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سر آپ سے کوئی ملنا ہے؟ ملازم نے ادب سے کہا۔ نام بتایا اس نے۔ نہیں سر، بس کہہ رہے کہ آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اندر بھیج دو۔ اذلان اٹھ کر ڈرائنگ روم کی طرف گیا، ماہا بھی اس کے پیچھے چل دی۔ سامنے جاوید کو دیکھتے ماہا چونک گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اذلان نے حیرانی سے دونوں کو دیکھا۔ تم اسے جانتی ہو؟ ماہا کچھ کہتی اس سے پہلے جاوید بول پڑا۔ صرف جانتی نہیں، یہ میری گرل فرینڈ ہے۔ واٹ نان سینس! ماہا غصے سے چیخی۔ اب سچ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ماہا، جاوید نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اذلان میں سے مشکل سے ایک بار ملی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر جاوید نے اس کی بات نظر انداز کر دی۔ اس نے جیب سے ایک بھورا لفافہ نکال کر ٹیبل پر رکھا۔ اگر یقین نہیں آتا تو یہ تصویریں دیکھ لیجیے، آج ہی ہم دونوں ڈبک ہوٹل میں ساتھ تھے۔ اذلان نے خاموشی سے لفافہ کھولا۔ ماہا بھی آگے بڑھی۔ تصویر دیکھتے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ہر تصویر ایڈٹ کی گئی تھی۔ ایک میں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جاوید کو گلے لگا رہی ہو، دوسری میں دونوں گاڑی میں ایک دوسرے کے بہت قریب بیٹھے تھے، تیسری ہوٹل کے دروازے پر تھی، جبکہ آخری تصویر کا اینگل ایسا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے کو کس کر رہے ہوں۔ ماہا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ سب فیک ہے۔ 1 سال سے ہمارا افیئر چل رہا ہے، آج سوچا سب سچ بتا ہی دوں۔ جاوید نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے کہا۔ بس کرو۔ ماہا نے اسے زور سے دھکا دیا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اگر تم میں ذرا سا بھی ضمیر باقی ہے تو سچ بتاؤ۔ پھر وہ اذلان کی طرف مڑی۔ اذلان پلیز میری بات سنو، یہ سب جھوٹ ہے۔ اذلان کی تصویریں اب بھی تصویروں پر جمی ہوئی تھیں۔ کچھ لمحوں بعد اس نے سرد لہجے میں پوچھا، صرف ایک سوال؟ ماہا خاموش رہی۔ کیا تم اس کے ساتھ ہوٹل گئی تھی؟ ہاں، لیکن صرف ہاں یا نہ نہیں۔ اس کی گرجدار آواز پر ماہا کانپ گئی۔ ہاں مگر میری بات سنو، اس نے مجھے دھوکے سے وہاں۔ اذلان نے غصے میں تصویریں میز پر پھینک دی اور باہر نکل گیا۔ اذلان پلیز! ماہا روتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی۔ غلام! اذلان نے زور سے آواز دی۔ واچ مین فوراً دوڑتا ہوا آیا۔ اس آدمی کو باہر لے جاؤ، جب تک میں نہ کہوں اسے جانے مت دینا۔ جی سر۔ غلام جاوید کو پکڑ کر باہر لے گیا اور چند لمحوں بعد اذلان بھی اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ ماہا دروازے پر کھڑی بے بسی سے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ وہ سسکتی ہوئی واپس گھر کے اندر آ گئی اور اسی دن کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ اذلان کے دل میں پیدا ہونے والا شک کبھی ختم نہ ہو سکا۔
اور اسی شک نے رفتہ رفتہ اس کے ہاتھوں کو ماہا پر اٹھنے کا عادی بنا دیا۔ جو فائلیں میں نے کل دی تھی وہ تیار ہو گئی؟ انٹرکام پر اذلان کی سنجیدہ آواز گونجی۔ یس سر، سب کمپلیٹ ہے، ریڈی ہے، بس آپ کے سائن چاہیے۔ اوکے، اندر لے آؤ۔ چند لمحوں بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں آئی کم ان سر؟ کم ان۔ گڈ مارننگ سر۔ نازلی فائلیں ٹیبل پر رکھ کر بولی۔ مارننگ۔ اذلان نے فائلوں پر ایک نظر ڈالی۔ بس یہی ہے؟ یس سر۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ نازلی چند لمحے خاموش کھڑی رہی۔ سر، شاید مجھے یہ نہیں پوچھنا چاہیے، لیکن آپ آج کافی پریشان لگ رہے ہیں۔ اذلان نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ کیا واقعی؟ جی، آپ صبح سے بہت ڈسٹریکٹ ہیں۔ اذلان نے گہرا سانس لیا۔ صبح گھر سے نکلتے وقت فرش پر پڑی ماہا کا خوفزدہ چہرہ اور بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ نازلی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اذلان نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو، مجھے کسی ایسے شخص کی رائے چاہیے جس کا مجھ سے کوئی پرسنل تعلق نہ ہو۔ نازلی بیٹھ گئی، کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اذلان بولا۔ اگر ایک بیوی اپنے شوہر سے بے وفائی کرے تو کیا شوہر کو اسے مارنا درست ہے؟ نازلی نے بنا سوچے جواب دیا۔ بالکل نہیں۔ اذلان نے نظریں اٹھائیں۔ اگر اس نے واقعی غلطی بھی کی ہو تب بھی تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں۔ اگر رشتہ نہیں چل سکتا تو ڈائیورس بہتر ہے، مار پیٹ نہیں۔ اذلان خاموش رہا۔ نازلی نے بات جاری رکھی۔ میرے نزدیک جو مرد اپنی طاقت عورت پر آزماتا ہے وہ سزا کا مستحق ہے۔ عزت خوف سے نہیں، ٹرسٹ سے بنتی ہے۔ فرض کرو میرا ایک دوست ہے، اسے 3 سال پہلے اپنی بیوی پر شک ہوا تھا۔ کسی نے اسے مشورہ دیا کہ بیوی کو ڈرا کر رکھو، مارو تاکہ وہ قابو میں رہے، اور وہ آج تک یہی کر رہا ہے۔ اذلان نے آہستہ سے کہا۔ نازلی کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ جس نے یہ مشورہ دیا وہ دوست نہیں، دشمن ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اگر شوہر ہر مسئلے کا جواب تشدد میں ڈھونڈے گا تو بیوی شوہر سے نہیں اس کے سائے سے بھی ڈرنے لگے گی۔ چند لمحے خاموش رہ کر اس نے کہا۔ میرے ہسبینڈ جب مجھ سے ناراض ہوتے ہیں تو بس خاموش ہو جاتے ہیں۔ یقین کریں ان کی خاموشی میرے لیے کسی بھی سزا سے زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ پھر ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ اس نے اذلان کی طرف دیکھا۔ آپ نے کہا 3 سال؟ اذلان نے دھیرے سے سر ہلایا۔ یعنی وہ عورت 3 سال سے یہ سب برداشت کر رہی ہے؟ ہاں۔ نازلی نے افسوس سے سانس بھری۔ پھر وہ بہت مضبوط عورت ہوگی، کیونکہ زیادہ تر عورتیں اتنا ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ سر، اگر وہ واقعی آپ کا دوست ہے تو اسے سمجھائیں۔ اگر اس کی بیوی نے غلطی کی بھی تھی تب بھی اسے ہر روز سزا دینا انصاف نہیں۔ گھر انسان کو سکون دینے کے لیے ہوتا ہے، خوف دینے کے لیے نہیں۔ نازلی کے جانے کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اذلان کرسی سے اٹھا، کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید 3 سال سے وہ اپنی بیوی کو نہیں بلکہ خود کو سزا دیتا آ رہا تھا۔ شیشے کے پار کا منظر دیکھتے ہوئے وہ ماضی میں کھو گیا۔ جاوید کے آنے کے بعد اذلان کے دماغ میں ایک ہی شور گونج رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ اس نے سنا وہ سچ ہو سکتا ہے۔ اس نے فوراً حمزہ کو کال کی۔ سارون ملک سے باہر تھا، اسی لیے اس وقت حمزہ ہی وہ واحد شخص تھا جس سے وہ بات کر سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد تینوں ایک کیفے میں بیٹھے تھے۔ میں نے جو بھی کہا ایک ایک لفظ سچ ہے، جاوید نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ اذلان نے غصے سے اس کا کالر پکڑ لیا۔ جھوٹ بول رہا ہے تو؟ مہا ایسی نہیں، وہ مجھے کبھی چیٹ نہیں کر سکتی۔ حمزہ نے فوراً دونوں کو الگ کیا۔ اذلان، ریلیکس، پہلے پوری بات سن لیتے ہیں۔ پھر وہ جاوید کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر واقعی تمہارا اس کے ساتھ افیئر تھا تو تصویروں کے علاوہ کیا پروف ہے؟ جاوید نے جیب سے موبائل نکالا۔ ویڈیوز ہیں میرے پاس۔ حمزہ نے موبائل لے لیا اور ویڈیوز چلانے لگا۔ چند لمحے بعد اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آئی، مگر اس نے فوراً اپنے تاثرات چھپا لیے۔ اس نے موبائل بند کیا اور آہستہ سے اذلان کی طرف بڑھا دیا۔ یار، شاید تمہیں یہ نہیں دیکھنی چاہیے۔ اذلان نے موبائل چھین لیا۔ مجھے خود دیکھنا ہے۔ چند سیکنڈ کی ویڈیو دیکھتی اس کا رنگ اڑ گیا۔ ایڈیٹڈ کی گئی کلپس اتنی حقیقی لگ رہے تھے کہ اس کے لیے فرق کرنا ناممکن تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس نے موبائل بند کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جاوید نے مصنوعی افسوس سے سر ہلایا۔ اب تو یقین آ گیا نا؟ اذلان خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا، جیسے اس کے اندر کی ساری طاقت ہی ختم ہو گئی ہو۔ تم جا سکتے ہو، لیکن آئندہ ماہا کے قریب مت جانا۔ حمزہ نے جاوید کا موبائل واپس کرتے کہا۔ جاوید حمزہ کو آنکھ مارتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی اور آخر اذلان بولا۔ مجھے پھر بھی یقین نہیں آ رہا۔ ماہا ایسا نہیں کر سکتی، مجھے اس سے بات کرنی ہوگی۔ حمزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے اذلان، تم ابھی بھی اس کی غلط فہمی میں ہو۔ اذلان نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ اگر طلاق نہیں دے سکتے تو کم از کم اسے احساس دلاؤ کہ اس گھر کا فیصلہ کون کرتا ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ حمزہ کرسی کے قریب جھکا۔ اس کی ماڈلنگ ہی اصل مسئلہ ہے، اسے وہ کام چھوڑنے پر مجبور کرو۔ زیادہ آزادی دو گے تو وہ ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اذلان خاموش رہا۔ حمزہ نے مزید کہا، عورت کو حد میں رکھنا پڑتا ہے۔
کبھی کبھی سختی ضروری ہوتی ہے، ایک بار اسے ڈر لگ گیا نا، پھر وہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرے گی۔ اذلان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم کہہ رہے ہو میں اس پر ہاتھ اٹھاؤں؟ اگر ضرورت پڑے تو ہاں، کبھی کبھی یہی واحد حل ہوتا ہے۔ یہ الفاظ اذلان کے دل میں زہر کی طرح اتر گئے۔ وہ ابھی تک کشمکش میں تھا کہ حمزہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چھوڑو یہ سب، میں ڈرنک لے کر آتا ہوں، کیا لوگے؟ چند لمحوں بعد اس نے پوچھا، بس کوئی سافٹ ڈرنک۔ حمزہ ہنس پڑا۔ سافٹ ڈرنک سے کچھ نہیں ہوگا دوست، آج تمہیں خود کو سنبھالنے کے لیے اس سے کچھ زیادہ چاہیے۔ اذلان خاموش بیٹھا رہ گیا جبکہ اس کے دل میں پہلی بار ماہا پر ٹرسٹ اور شک کی جنگ شروع ہو گئی۔ یا اللہ، میں نے کیا کر دیا؟ اپنے خیالات کو جھٹکتے ہوئے وہ حال میں واپس آیا۔ اذلان نے بے چینی سے اپنے چہرے کا پسینہ صاف کیا، کار کی چابیاں اٹھائیں اور فوراً ماہا کا نمبر ڈائل کیا۔ ٹیکسی فروا کے گھر کے باہر رکی۔ تھینک یو۔ ماہا نے کرایہ ادا کیا، بڑی مشکل سے گاڑی سے اتری، جسم کا ایک ایک حصہ درد کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتے وہ فروا کے گھر کے گیٹ تک پہنچی اور بیل بجا دی۔ چند لمحوں بعد واچ مین نے دروازہ کھولا۔ میڈم فروا گھر پر ہیں؟ جی میڈم، اندر تشریف لے جائیں۔ ماہا نے خاموشی سے اندر چلی گئی۔ ارے ماہا، میں تو ابھی تمہارے گھر آنے والی تھی، اذلان کے کپڑے یہیں رہ گئے تھے۔ دروازہ کھولا تو فروا خوشی سے بولی۔ وہ اسے گلے لگا کے آگے بڑھی مگر ماہا کے منہ سے درد بھری چیخ نکل گئی۔ فروا فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ ماہا، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ پلیز پہلے مجھے پانی دے دو۔ اس کی کمزور آواز سن کر فروا گھبرا گئی۔ اسے سہارا دے کر اپنے کمرے میں لائی، صوفے پر بٹھایا اور پانی لا کر دیا۔ چند گھونٹ پینے کے بعد ماہا نے بمشکل کہا، میرا کوٹ اتار دو پلیز۔ فروا نے جیسے ہی کوٹ اتارا اس کے جسم پر نیل خراشیاں اور زخم دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کس نے کیا؟ ماہا کی آنکھیں بھر آئیں۔ اذلان نے۔ میں اس کے کپڑے تمہارے گھر بھول گئی تھی، وہ غصے میں تھا۔ فروا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یا اللہ، صرف اس لیے کپڑوں کی وجہ سے کسی کو اس طرح مارتے ہیں؟ اور تم تو پریگننٹ تھی نا؟ یہ سنتے ہی ماہا کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا کر کہا، ہاں میں ہلا نہیں، پلیز یہ مت کہو، پلیز یہ مت کہو۔ فروا کے ہاتھ سے گلاس گر گیا۔ میں ہمارا بچہ کھو بیٹھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی اور اگلے ہی لمحے فروا نے غصے سے موبائل اٹھایا۔ بس بہت ہو گیا، میں ابھی پولیس کو کال کرتی ہوں۔ نہیں، ماہا لڑکھڑاتے ہوئے اٹھی اور اس کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ کسی کو کال مت کرو پلیز۔ فروا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آخر کیوں؟ 3 سال سے وہ تم پر ظلم کر رہا ہے، تم نے اپنا کریئر چھوڑ دیا، اپنی ماڈلنگ چھوڑ دی، اپنی کمپنیوں سے بھی دور ہو گئی، پھر بھی تم اسی انسان کے ساتھ رہنا چاہتی ہو، کیوں ماہا؟ ماہا نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ میں آج بھی اس سے محبت کرتی ہوں، مجھے ٹرسٹ ہے ایک دن وہ ضرور بدل جائے گا، اور اگر وہ کبھی نہ بدلا تو پھر بھی میں اسے چھوڑ نہیں سکتی۔ جاوید اس کے لوگوں کی جیت نہیں ہونے دوں گی، ایک دن سچ ضرور سامنے آئے گا۔ فروا بے بسی سے اسے دیکھتی رہی۔ اچانک اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھی، اس کی سانس رکنے لگی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو کر فروا کی باہوں میں گر گئی۔ ماہا کال نہیں اٹینڈ کر رہی تھی، اس لیے اذلان نے پہلے حمزہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ اس کا نمبر ڈائل کیا، کال اٹینڈ ہوتی اس نے موبائل کان سے لگایا۔ کہاں ہو تم؟ گھر پر؟ وہیں رہنا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اذلان نے کال کاٹ کر موبائل ساتھ والی سیٹ پر پھینک دیا اور گاڑی حمزہ کے گھر کی طرف موڑ دی۔ راستے بھر اس کے ذہن میں نازلی کی باتیں گونج رہی تھیں۔ کیا واقعی قصور میرا تھا؟ میں تو صرف ماہا کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا میں حد سے آگے نکل گیا؟ 3 سال سے وہ خود کو یہی یقین دلاتا آیا تھا کہ ماہا نے اسے دھوکہ دیا ہے، مگر دل کے کسی کونے میں آج بھی وہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ فون بج اٹھا۔ اسے نمبر دیکھے بغیر کال ریسیو کی۔ ہیلو اذلان، تم کہاں ہو؟ فروا کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر وہ چونک گیا۔ کیا ہوا ماہا؟ اسپتال میں ہے، وہ بے ہوش ہے، ایڈریس بھیجو ابھی۔ فروا نے فوراً لوکیشن بتائی اور اذلان نے گاڑی کا یو ٹرن لیا۔ چند منٹ بعد وہ اسپتال پہنچ چکا تھا۔ ریسیپشن سے روم نمبر لے کر تقریباً دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ بیڈ پر بے ہوش پڑی ماہا کو دیکھتے اس کے قدم رک گئے۔ اس کا چہرہ زرد تھا، گال پر انگلیوں کے سرخ نشان صاف دکھائی دے رہا تھا، جبکہ بازوں اور گردن پر نیل نمایاں تھے۔ اذلان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ یہ سب میں نے کیا ہے، اب احساس ہو رہا ہے۔ فروا کی ٹھنڈی آواز سن کر وہ پلٹا۔ ماہا کو کیا ہوا؟ فروا تلخ لہجے میں ہنسی۔ یہ سوال مجھ سے کر رہے ہو؟ یہ سب تمہاری تو دی ہوئی تکلیف ہے۔ اذلان نے نظریں جھکا لی۔ میں مانتا ہوں مجھ سے غلطیاں ہوئیں، لیکن پلیز مجھے بتاؤ وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ اسی لمحے ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے دونوں کو دیکھا، پھر پوچھا، آپ مریضہ کے شوہر ہیں؟ جی۔ اذلان فوراً ان کے قریب آ گیا۔ ڈاکٹر، ماہا کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے فائل بند کی۔ ان کے جسم پر کئی پرانے اور نئے زخم ہیں، چند پسلیاں بھی متاثر ہوئی ہیں۔
انہیں مکمل ریکور ہونے میں وقت لگے گا۔ چند لمحے خاموش رہ کر انہوں نے اگلا جملہ کہا، اور ہمیں افسوس ہے کہ وہ اپنا بچہ کھو چکی۔ تو اذلان جیسے پتھر کا ہو گیا۔ بچہ؟ جی، تقریباً 1 ماہ کی پریگننسی تھی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں تھا؟ اس کی سانس جیسے رک گئی۔ نہیں۔ ڈاکٹر نے افسوس سے اسے دیکھا۔ شدید جسمانی تشدد کی وجہ سے حمل برقرار نہ رہ سکا۔ اگر آئندہ بھی ایسی صورتحال رہی تو مستقبل میں انہیں ماں بننے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر باہر چلی گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ فروا کی آنکھوں میں غصہ اور آنسو دونوں تھے۔ اگر ماہا کو کچھ ہو گیا نا تو میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اذلان نے بے بسی سے بے ہوش ماہا کو دیکھا۔ وہ پریگننٹ تھی اور میں نے اپنے ہی بچے کو مار دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ خاموشی سے وہ کمرے سے باہر نکلا، ضروری پیپرز پر سائن کیے، بل جمع کروایا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اسپتال سے باہر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اذلان سیدھا حمزہ کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھلا تو اس نے رسمی مسافہ کیا اور اندر داخل ہو گیا۔ ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے اس کی نظر زارون پر پڑی۔ وہ حیران رہ گیا۔ زارون؟ تم تو بیرون ملک تھے۔ زارون نے اٹھ کر اسے گلے لگایا۔ آج صبح ہی واپس آیا ہوں، سوچا تمہیں سرپرائز دوں، لیکن لگتا ہے تمہیں مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی۔ اذلان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں چکر لگانے لگا۔ حمزہ اور زارون دونوں اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک اذلان غصے سے حمزہ کی طرف مڑا۔ تم نے کہا تھا یہ طریقہ کام کرے گا۔ 3 سال میں نے تمہاری ہر بات مانی۔ آج ماہا ہسپتال میں ہے، وہ اپنا بچہ کھو چکی ہے اور اس سب کا ذمہ دار میں، صرف تمہارے مشوروں کی وجہ سے۔ زارون چونک کر کھڑا ہو گیا۔ ایک منٹ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حمزہ فوراً بولا، اذلان آؤ اوپر چل کر بات کرتے۔ نہیں۔ اذلان نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ زارون کو سب کچھ جاننے کا حق۔ اس نے ایک بات شروع سے آخر تک بتا دی کہ کیسے تصویروں پر یقین کیا، کیسے حمزہ نے اسے ماہا پر سختی کرنے کا مشورہ دیا اور کیسے وہ 3 سال تک اپنی ہی بیوی پر ظلم کرتا رہا۔ بات ختم ہوئی تو زارون نے پوری طاقت سے اسے منہ پر تھپڑ مارا۔ تم پاگل ہو گئے؟ اس نے اذلان کا گریبان پکڑ لیا۔ کس نے کہا بیوی کو مارو اور تم نے مان لیا؟ اپنی عقل استعمال نہیں کی؟ اذلان خاموش کھڑا رہا۔ زارون نے غصے سے حمزہ کی طرف دیکھا۔ اصل کھیل تو تم کھیل رہے تھے۔ اذلان چونکا۔ کیا مطلب؟ حمزہ کی رنگت بدل گئی۔ زارون خاموش رہو۔ لیکن زارون رکنے والا نہیں تھا۔ تمہیں آج تک سمجھ نہیں آیا؟ حمزہ شروع دن سے ماہا کو پسند کرتا تھا۔ تمہاری شادی کے بعد بھی اس نے اسے بھلایا نہیں؟ اذلان نے حیرت سے حمزہ کی طرف دیکھا۔ زارون بولتا گیا۔ یاد ہے وہ ڈنر جب فروا اور ماہا کچن میں تھی؟ اذلان نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ حمزہ ماہا کے قریب جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماہا نے اسے زوردار تھپڑ مارا اور وارننگ دی۔ جاتے جاتے اس نے کہا تھا تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اذلان کی سانس رکنے لگی۔ اور پھر جاوید، وہ تصویریں، وہ ویڈیوز، وہ بھی یقیناً سب اسی کا پلان ہوگا۔ حمزہ نے صرف آگ لگائی تھی۔ گھر تو تم نے خود جلایا۔ زارون نے سرد لہجے میں تعصب سے سر ہلایا۔ اذلان کی نظریں آہستہ آہستہ حمزہ کی طرف اٹھیں تو یہ سب تم نے کیا؟ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی۔ پھر حمزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کاندھے اچکائے۔ ہاں، میں نے ہی کیا تھا۔ اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ اس کے الفاظ ختم ہوتے ہی اذلان کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے لپک کر حمزہ کا کالر پکڑا اور پوری طاقت سے اسے دیوار میں دے مارا۔ جس درد میں میری ماں 3 سال جیتی رہی، آج تمہیں اس درد کا حساب دینا ہوگا۔ زارون نے ان کے بیچ آنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ خود بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ حمزہ اس حد تک گر جائے گا اور پھر اس چٹائی سے اپنے کیے کا اعتراف بھی کرے گا۔ وہ ان دونوں کو لڑتا چھوڑ کر باہر نکل گیا تھا۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ ماہا پہلے سے کافی بہتر تھی۔ اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج مل گیا تھا، مگر وہ اذلان کے ساتھ رہنے کے بجائے فروا کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ماہا، کیا تم اپنے فیصلے کے بارے میں بالکل شیور ہو؟ بیرسٹر عائشہ نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر اسے یقین نہ ہوتا تو وہ یہاں تک آتی ہی کیوں؟ فروا نے جواب دیا، میں صرف اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ یہ ڈائیورس کا فیصلہ ہے۔ میں چاہتی ہوں تم ایک بار پھر اچھی طرح سوچ لو۔ ماہا نے خاموشی سے نظریں جھکا لیں اور پھر دھیرے سے بولی، 2 ہفتے گزر چکے۔ 4 دن پہلے مجھے ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا، لیکن وہ ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آیا، نہ ہاسپٹل میں نہ بعد میں۔ ان دنوں میں فروا کے گھر پر ہوں، مگر اس نے ایک دفعہ بھی پوچھنا ضروری نہیں سمجھا کہ میں زندہ بھی ہوں یا نہیں۔ اس نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں۔ میں ہر روز اس کا انتظار کرتی رہی، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ میری امید ختم ہوتی گئی۔ شاید فروا ٹھیک کہتی تھی، وہ کبھی نہیں بدلے گا۔ میں اب اپنی باقی زندگی ایسے نہیں گزار سکتی۔ میں آزاد ہو کر جینا چاہتی ہوں۔ چند لمحے خاموش رہ کر اس نے مضبوط لہجے میں کہا،
مجھے اذلان سے ڈیورس چاہیے۔ عائشہ نے سر ہلایا۔ ٹھیک، مجھے 1 منٹ دو۔ وہ فائل لینے اپنی کیبن کی طرف چلی گئی۔ دوسری طرف حمزہ کے ساتھ لڑائی کے بعد اذلان ایک بار پھر ماہا کے سامنے جانے کی ہمت ہی نہ کر سکا۔ صرف زارون فروا سے اس کی خیریت پوچھ کر اسے بتا دیتا۔ اذلان جانتا تھا کہ اب ماہا کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت اس میں نہیں رہی۔ وہ کیسے اسے بتاتا کہ ان 3 سالوں کی تباہی کے پیچھے حمزہ کا کھیل تھا؟ کیسے مانتا کہ اس نے اپنی بیوی پر بھروسہ کرنے کے بجائے ایک غلط انسان کی بات مان لی؟ کیسے اعتراف کرتا کہ اگر اس نے اسی دن ماہا کی بات سن لی ہوتی تو آج نہ ان کا بچہ جاتا اور نہ ان کا رشتہ اس انجام تک پہنچتا، اور اب ماہا ڈائیورس چاہتی تھی۔ آخر کب تک وہ اس کا ظلم برداشت کرتی؟ اذلان نے اپنا گھر اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کیا تھا اور اب اس کے پاس صرف ایک چیز باقی رہ گئی تھی، پچھتاوا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ زارون نے کورٹ کے اندر داخل ہوتے اذلان کی طرف دیکھا تو اذلان نے دھیمی سانس لی۔ ماہا اور اس کے وکیل نے بلایا ڈائیورس کے پیپرز پر سائن کرنے۔ تو تم واقعی سائن کرنے آئے؟ دل نہیں چاہتا، لیکن اب اسے روکنا صرف میری خود غرضی ہوگی۔ میں پہلے ہی اسے بہت تکلیف دے چکا ہوں، اب چاہتا ہوں وہ سکون سے اپنی زندگی گزارے۔ ریسیپشن سے معلومات لینے کے بعد وہ دونوں لفٹ کی طرف بڑھ گئے۔ لفٹ میں خاموشی چھائی رہی۔ تم نروس ہو؟ زارون نے پوچھا۔ اذلان ہلکا سا مسکرایا۔ 3 ہفتوں بعد پہلی بار اس کا سامنا کرنے جا رہا ہوں۔ نروس نہ ہوں تو کیا ہوں؟ زارون نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ریلیکس، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لفٹ کھلی تو سامنے ویٹنگ ایریا میں ماہا اور فروا بیٹھی تھی۔ اذلان کی سانس جیسے رک گئی۔ دور سے ہی اس کی نظر صرف ماہا پر جا ٹھہری۔ فروا نے اس کے کان میں کچھ کہا تو ماہا نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ پہلے سے مختلف لگ رہی تھی۔ کمزور ضرور تھی مگر پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط۔ اس کی آنکھوں میں اب معصومیت کے ساتھ ایک عجیب سی پختگی بھی تھی۔ اذلان چند لمحے اسے دیکھتا ہی رہ گیا، یہاں تک کہ زارون نے ہلکا سا دھکا دیا۔ چلو۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ فروا فوراً زارون سے مسکرا کر ملی، لیکن ماہا نے جان بوجھ کر اذلان کی طرف دیکھا تک نہیں۔ وہ سیدھا زارون سے بات کرنے لگی۔ پہلی بار اذلان کو زارون سے حسد محسوس ہوا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور سیاہ اور سفید سوٹ میں ملبوس ایک خاتون باہر آئیں۔ مسٹر اذلان؟ جی، میں بیرسٹر عائشہ ہوں، آئیے اندر چلتے ہیں۔ فروا اور زارون باہر ہی رک گئے جبکہ اذلان اور ماہا عائشہ کے پیچھے کیبن میں داخل ہو گئے تھے۔ ماہا اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ صرف 3 ماہ کی بات ہے، عائشہ نے پرسکون لہجے میں کہا۔ آپ کہہ رہی ہیں مجھے 3 مہینے اس آدمی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنا ہوگا؟ یہ ناممکن، یہ قانون کا حصہ ہے۔ ڈائیورس فائنل ہونے سے پہلے 3 ماہ کی ریکنسیلیشن پیریڈ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دونوں اپنے فیصلے پر قائم رہے تو ڈائیورس فائنلائز ہو جائے گی۔ نہیں، میں ایک دن بھی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ جو کہ اس نے میرے ساتھ کیا وہ کافی نہیں تھا؟ اذلان خاموشی سے اس کی ہر بات سنتا رہا۔ ہر لفظ اس کے دل پر ضرب لگا رہا تھا۔ اگر ضرورت ہو تو میں ابھی پیپرز پر سائن کر دیتا ہوں۔ اذلان نے پہلی بار خاموشی توڑی تو ماہا نے ایک لمحے کو بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ ہم دونوں تیار ہیں، پیپرز دے دیں، یہ سب ختم کر دیتے ہیں۔ معذرت، لیکن قانون کا طریقہ یہی۔ ماہا کی آنکھوں میں بے بسی اتر آئی۔ وہ مجھے مار دے گا، میں واپس اس گھر میں نہیں جا سکتی۔ عائشہ نے نرمی سے کہا، تمہیں میاں بیوی کی طرح رہنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک ہی گھر میں رہنا ہوگا۔ اپنی زندگی، اپنے فیصلے، سب الگ ہوں گے، یعنی ہم صرف قانونی طور پر ساتھ ہوں گے، باقی ہر چیز اپنی مرضی سے۔ ماہا نے تصدیق چاہی۔ ایگزیکٹلی۔ ماہا خاموش ہو گئی۔ عائشہ نے اذلان کی طرف دیکھا۔ مسٹر اذلان، آپ کو کوئی اعتراض؟ بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس ایگریمنٹ پر سائن کر دیں۔ 3 ماہ بعد اگر فیصلہ یہی رہا تو ڈائیورس پیپر تیار ہوں گے۔ عائشہ نے کاغذ آگے بڑھایا۔ اذلان ابھی قلم اٹھانے ہی والا تھا کہ ماہا نے جھٹکے سے پیپر اس کے ہاتھ سے لیا، فوراً سائن کیا اور بغیر کچھ کہے باہر نکل گئی۔ اس کی جلد بازی دیکھ کر اذلان کے لبوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے بھی دستخط کیا اور کاغذ واپس عائشہ کو دے دیا۔ امید ہے یہ 3 ماہ آپ دونوں کے لیے بہتر ثابت ہوں گے۔ میں پوری کوشش کروں گا، شکریہ۔ باہر آ کر اذلان نے دیکھا ماہا غصے میں فروا سے بات کر رہی تھی۔ ہو گیا سب؟ زارون نے پوچھا۔ ہمیں 3 ماہ ایک ہی گھر میں رہنا ہوگا، شاید رشتے کو ایک آخری موقع دینے کے لیے۔ زارون دل ہی دل میں ہلکا سا مسکرایا۔ یہ سب اس نے ہی تو کیا تھا۔ بہت منت، سماجت اور اذلان کی گارنٹی لینے کے بعد بیرسٹر عائشہ اس کے لیے راضی ہوئی تھی۔ زارون نے ماہا کی طرف دیکھا تو وہ بالکل خوش نہیں لگ رہی تھی۔ اذلان نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکا لیں۔ خوش ہونے کی کوئی وجہ بھی تو ہو، میں نے نہیں چھوڑی۔ ماہا نے ایک سرد غصے بھری نظر اذلان پر ڈالی، پھر فروا کے ساتھ لفٹ میں داخل ہو کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تو کیا سوچا تم نے؟ فروا نے بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔
माहा ने जूस का ग्लास मेज पर रखा और आहिस्ता से सर हिलाया। पता नहीं, मुझे नहीं लगता मैं दोबारा ये सब कर पाऊंगी। फरवा की मुस्कुराहट फौरन मान पड़ गई। माहा, तुम समझ क्यों नहीं रही? यह तुम्हारे करियर का बेहतरीन कमबैक हो सकता है। 3 साल गुजर गए हैं तुम्हारे आखिरी फ़ोटोशूट को, लेकिन आज भी कई बड़े ब्रांड्स तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। वो जोश से बोलती रही। हमारी कंपनी के पास बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, मॉडल्स भी हैं, बस तुम्हें दोबारा लीड करना है। और पहले की तरह इस बार भी मैं तुम्हारी मैनेजर रहूंगी। माहा हल्का सा मुस्कुराई। थैंक्स, लेकिन अभी नहीं। ओ प्लीज़, फरवा ने मायूसी से कहा। फिर उसके हाथ से जूस का ग्लास छीनकर एक ही सांस में खाली कर दिया। ये देखकर माहा हंस पड़ी। इतना नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं, तमाम डिटेल्स मुझे ईमेल कर देना, मैं आराम से देख लूँगी। वो सोफे से उठने लगी तो पसलियों में हल्का सा दर्द उठा। माहा, फरवा फ़ौरन उसके करीब आई। तुम ठीक हो? हाँ, बस थोड़ा सा पेन है, अभी मुकम्मल रिकवर नहीं हुई। फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, वैसे भी अब मुझे अपने शौहर से भी तो डील करना है। फरवा के चेहरे पर फिक्र नुमाया हो गई। तुम वाकई उसके साथ रह पाओगी? माहा की आंखों में सर्द चमक उभरी। जितना दर्द उसने मुझे दिया है, अब उससे ज़्यादा उसे खुद बर्दाश्त करना होगा। फरवा मुस्कुरा दी। दैट्स माई बेस्टी। वो दोनों हंस पड़ीं। चंद लम्हों बाद फरवा ने गौर से उसे देखा। तुम मुझसे एक बात पूछनी थी। पूछो। अगर ज़ारून की बात सही और अजलान को अब सारी हकीकत पता चल गई है तो यकीनन वो तुम्हें वापस पाने की कोशिश करेगा। माहा चंद लम्हे खामोश रही, फिर बेहद पुरसुकून लहजे में बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत नहीं, सिर्फ नफ़रत बाकी है। जब फरवा ने उसे बताया था कि इस पूरी साजिश के पीछे हमजा था तो माहा को हैरत नहीं हुई थी। वो इंसान किसी भी हद तक गिर सकता था। हाँ, ये सुनकर ज़रूर सुकून मिला था कि अजलान के हाथों मार खाकर हमजा खुद अस्पताल पहुंच गया था। अच्छा, अब मुझे निकलना चाहिए। लगता है मेरा शौहर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। वो ईमेल्स मुझे भेज देना, मैं सब देख लूँगी। दोनों बाहर आ गईं। फरवा ने उसका बैग गाड़ी में रखा तो माहा ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। फरवा की आवाज़ भर आ गई। अरे, मेरा घर सिर्फ 1 घंटे के डिस्टेंस पर है, जब दिल करे आ जाना। फरवा ने आंसू पोंछते हुए मुस्कुरा कर सर हिलाया। पता है, लेकिन इतने दिन तुम्हारे साथ रहकर आदत सी हो गई है। माहा शरारती अंदाज से मुस्कुराई। मुझसे ज़्यादा तो अब तुम ज़ारून के साथ खुश रहोगी। मोहतरम वापस जो आ गए हैं। माहा फरवा ने हंसकर उसे हल्की से कोहनी मारी। अच्छा, अब चलती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना। माहा गाड़ी में बैठी एक आखिरी बार फरवा को हाथ हिलाया और गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता गेट से बाहर निकल गई। 1 माह गुजर चुका था। मैं वाकई तंग आ चुकी हूँ फरवा, माहा झुंझलाहट से बोली। अजलान ने मेरी ज़िंदगी अजाब बना दी। वो माफ़ी मांगने का, मुझसे बात करने का, हत्ता कि मेरे करीब आने का भी कोई मौका नहीं छोड़ता। अगर उसे लगता है कि बरसों की तकलीफ़ के बाद सिर्फ एक सॉरी से मैं सब कुछ भूल जाऊंगी तो वो बहुत बड़ी गलत फहमी में है। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था तो फरवा ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। यार, इतनी टेंशन मत लो। तुमने 1 महीना गुजार लिया, अब सिर्फ 2 महीने और बाकी हैं, वो भी गुजर जाएंगे। बस हिम्मत मत हारना। ये कहते हुए उसने माहा को गले लगाकर तसल्ली दी। और एक अच्छी खबर भी थी, हमारी एजेंसी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। नए मॉडल्स रखने का आइडिया हिट साबित हुआ। अब बड़ी बड़ी कंपनियां खुद हमसे रब्ता कर रही हैं और हमारे साथ काम करने के लिए बेताब हैं। माहा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। सच? बिल्कुल सच। और सुनो, जिस कंपनी के कमर्शियल की बात मैंने तुम्हें बताई थी उसका ओनर खुद तुमसे मिलने आया है। फरवा ने दरवाजे की तरफ इशारा किया और उसी लम्हे एक नौजवान केबिन में दाखिल हुआ। वो वाकई बेहद पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। गंदुमी रंगत, लंबा कद और बाएतमाद अंदाज, तकरीबन अजलान जितना लंबा। फरवा उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठते हुए माहा के कान में आहिस्ता से बोली, यार मानना पड़ेगा, बंदा बहुत हैंडसम है। माहा के मुंह से बेख्तियार निकला, हैंडसम तो है लेकिन अजलान जितना नहीं। ये कहते ही वो खुद चौंक गई। फरवा ने मायनी खेज नज़रों से उसे देखा। माहा ने फ़ौरन बात संभाली। मेरा मतलब है, अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ ही खूबसूरत होती है। वो नज़रें चुरा कर सामने देखने लगी थी। नौजवान मुस्कुराता हुआ उनके करीब आया और हाथ आगे बढ़ा। हेलो, आप यकीनन मिस माहा हैं। माहा ने भी शाइस्तगी से मुसाफा किया। जी, मैं ही माहा हूँ। और आप? मेरा नाम इकबाल ख़ान है। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर इकबाल। वो हल्का सा मुस्कुराया। मुझे यकीन है आपकी मैनेजर ने हमारी ऑफ़र के बारे में आपको बता दिया होगा। जी, फरवा ने मुझे मुख्तसरन बताया था, माहा ने फरवा की तरफ देख कर कहा। फिर दोबारा इकबाल की तरफ मुतवज्जो हुई। लेकिन कुछ बातें हैं जिन पर मैं आपसे तफसील से डिस्कस करना चाहती हूँ। बिल्कुल, मुझे खुशी होगी। अगर आप चाहें तो मैं शुरू से आखिर तक पूरे प्रोजेक्ट डिटेल्स आपको मुख्तसर और वाज़ेह अंदाज में समझा देता हूँ।
اقبال نے سر ہلاتے ہوئے مسکرا کر کہا، ضرور، مجھے بھی یہی مناسب لگتا ہے۔ تو پھر سب طے رہا۔ آدھے گھنٹے بعد اقبال سیڑھیاں اترتے ہوئے بولا، جی بہت شکریہ، میں کل صبح وقت پر وہاں پہنچ جاؤں گی۔ ماہا اسے رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ باہر تک آ گئی۔ اقبال ہلکا سا مسکرایا، ویسے ایک بات کہوں، میں نے آج آپ کا کام کرنے کا انداز دیکھا، واقعی بہت پروفیشنل ہے۔ ماہا ہلکا سا مسکرائی، تھینک یو مسٹر اقبال، بریفنگ کے لیے بھی شکریہ، آپ سے مل کر واقعی اچھا لگا۔ خوش قسمت تو میں ہوں کہ آپ سے ملنے کا موقع ملا، اور سچ کہوں تو آپ حقیقت میں تصویروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ اقبال اس کے حسن سے سحر زدہ ہو گیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ خوبصورت ہے۔ اچانک ایک مردانہ آواز سنائی دی، دونوں نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا۔ سامنے اذلان کھڑا تھا اور اس کی نظریں مسلسل ماہا پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ ماہا آہستہ سے بڑبڑائی۔ اذلان سیدھا ان دونوں کے پاس آیا، بغیر کچھ کہے اس نے ماہا کے گال پر ہلکا سا بوسہ دیا اور ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد رکھ کر اسے اپنا قریب کر لیا۔ پھر وہ اقبال کی طرف دیکھ کر مسکرایا، میری بیوی واقعی میڈیا کی تصویروں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ ماہا نے فوراً ہلکا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر اذلان کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکا اور آہستہ سے بولا، یہ آدمی مرنا چاہتا ہے شاید۔ ماہا نے غصے سے گہرا سانس لیا۔ اقبال حیرت سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ بیوی؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ جی ہاں، بیوی، اذلان نے پورے اطمینان سے جواب دیا۔ جی مسٹر اقبال، یہ میرے شوہر اذلان ہیں، ماہا نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک لمحے کو اذلان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں صاف غصہ تھا، مگر اذلان جیسے جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ اس نے ماہا کو مزید اپنا قریب کر لیا۔ اقبال مسکرا دیا، واہ، آپ دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں۔ پھر اس نے ماہا کی طرف دیکھا، مس ماہا، اب میں اجازت چاہوں گا۔ ضرور مسٹر اقبال، پھر ملاقات ہوگی، ماہا نے ہمیشہ کی طرح پروفیشنل انداز میں مسکرا کر کہا۔ تو اقبال کے جاتے ہی ماہا نے جھٹکے سے خود کو اذلان سے الگ کیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ دانت بھینچتے ہوئے دھیمی مگر غصے بھری آواز میں بولی۔ تو اذلان نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، سوری، واقعی دھیان نہیں رہا، آفس کا ٹائم ختم ہو گیا تو اس لیے سوچا تمہیں لینے آ جاؤں۔ شکریہ، لیکن میرے لیے تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری اپنی گاڑی ہے، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ اذلان ہلکا سا مسکرایا، میں تمہاری نہیں، اپنی مدد کر رہا ہوں۔ ماہا نے اسے گھورا۔ اذلان، مجھ سے دور رہو، میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا، اور آئندہ مجھے ہاتھ لگایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی واپس اپنے آفس کے اندر چلی گئی۔ چند منٹ کے بعد وہ اپنا بیگ اور گاڑی کی چابیاں لے کر واپس آئی۔ اذلان اب بھی اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ تم ابھی تک گئے نہیں؟ میں تمہیں لینے آیا ہوں اور تمہیں لے کر ہی جاؤں گا، تو پھر ساری رات یہیں کھڑے رہنا، کیونکہ میں تو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی، میری اپنی گاڑی موجود ہے۔ وہ اسے آخری غصے بھری نظر میں دیکھ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھی، اور اگلے لمحے اس کی آواز بلند ہوئی، یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ وہ جھک کر گاڑی کے ٹائر دیکھنے لگی، چاروں ٹائروں کی ہوا نکلی ہوئی تھی۔ صبح تو بالکل ٹھیک تھے۔ وہ حیرانی سے ایک ایک ٹائر چیک کرنے لگی۔ اذلان ہنسی دباتا اس کے پاس آیا، کیا ہوا؟ ساری ہوا نکل گئی؟ پھر فوراً اپنی بات سنبھالی، میرا مطلب ہے گاڑی کے ٹائروں کی ہوا۔ ماہا نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ سب تمہارا کام ہے، تم نے ہی میری گاڑی کے ٹائروں کی ہوا نکالی ہے نا؟ اذلان نے بے نیازی سے کاندھے اچکا دیے۔ تم جو چاہو سوچ لو اور تم کچھ بھی کر لو، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمپنی کے گیٹ کی طرف چل پڑی۔ اذلان جلدی سے اس کے سامنے آ گیا۔ ماہا، ضد مت کرو، شام ہو چکی ہے، اس وقت تمہیں یہاں آسانی سے ٹیکسی بھی نہیں ملے گی۔ ماہا رک گئی۔ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہارے دل میں جو آئے وہی کرتے ہو، اپنی بات منوانے کے لیے تم کسی بھی حد تک جا سکتے ہو۔ اذلان نے آہ بھری، ابھی یہ سب بحث کرنے کا وقت نہیں، سب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، گھر چلتے ہیں نا، وہاں آرام سے بات کر لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ماہا نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، مگر اذلان اسے اپنی گاڑی تک لے آیا۔ اسے فرنٹ ڈور کھولا اور اسے اندر بٹھا دیا، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کچھ دیر بعد اسے نظر گھما کر ماہا کو دیکھا، وہ خاموشی سے بیٹھی تھی، ایک ہاتھ سے اپنا سر پکڑے سیٹ سے ٹیک لگائے۔ اذلان فوراً اس کی طرف جھکا، ماہا تم ٹھیک تو ہو؟ ماہا نے فوراً سر اٹھایا، خبردار، مجھے چھونے کی کوشش بھی کی تو چلتی گاڑی سے کود جاؤں گی۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھیں۔ اذلان فوراً پیچھے ہٹ گیا، ٹھیک ہے، ہاتھ نہیں لگاؤں گا، لیکن پلیز خود کو پرسکون تو کرو۔ ماہا تلخ ہنسی، پرسکون؟ تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے میں کیسے پرسکون رہ سکتی ہوں؟ تم نے میری پوری زندگی تباہ کر دی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر اس نے فوراً آنسو روک لیے۔
وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اذلان اسے ایک بار پھر کمزور دیکھے۔ اس کے بعد گاڑی میں گہری خاموشی چھا گئی۔ یار مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اذلان نے صوفے پر سر ٹکا کر لمبی سانس لی۔ میں جتنی کوشش کرتا ہوں وہ اتنا ہی مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا، نہ وہ میری بات سنتی ہے نہ میری طرف دیکھتی ہے۔ آفس سے آتے سیدھا اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ آخر مجھ سے بات کروں بھی تو کیسے؟ فون پر موجود زارون نے ہلکی سی ہنسی دبائی۔ تم پہلے ہی بہت کچھ خراب کر چکے ہو، اب کم از کم صبر کرنا تو سیکھ لو۔ ہر مسئلہ ایک دن میں حل نہیں ہوتا، اسے وقت دو، اور پلیز کوئی ایسی حرکت مت کر دینا جس سے وہ دوبارہ تم سے نفرت کرنے لگے۔ کوشش تو یہی کر رہا ہوں، بس یہی کرتے رہو۔ اسی لمحے سیڑھیوں سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اذلان نے بے اختیار سر اٹھایا۔ لگتا ہے وہ نیچے آ رہی ہے، بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ چند لمحوں بعد ماہا آرام دہ نائٹ سوٹ پہنے سیڑھیاں اترتی کچن کی طرف چلی گئی۔ اذلان کی نظریں خود بخود اس کا پیچھا کرنے لگیں۔ سادہ سا نائٹ ڈریس، کھلے بال اور بغیر کسی میک اپ کے بھی وہ ہمیشہ کی طرح بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اذلان نے فوراً نظریں ہٹا کر ٹی وی آن کر دیا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ اپنے دماغ کو قابو میں رکھو اذلان۔ کچھ دیر بعد ماہا کچن سے واپس آئی۔ ایک ہاتھ میں آئس کریم کا باؤل تھا اور دوسرے میں چاکلیٹ کوکیز۔ وہ آ کر اذلان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی، جیسے کمرے میں اس کی موجودگی سے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ اذلان ٹی وی دیکھنے کی اداکاری کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں ہر چند لمحوں کے بعد ماہا کی طرف ہی اٹھ جاتی تھیں۔ ماہا سکون سے آئس کریم کھاتی رہی۔ کبھی وہ کوکی کا چھوٹا سا ٹکڑا توڑتی، کبھی چمچ سے آئس کریم کھاتی اور ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے آہستہ سے سانس خارج کرتی۔ اذلان نے بے اختیار اپنا گلا صاف کیا۔ یا اللہ، کہ میرا امتحان کیوں لے رہی ہے؟ وہ خود ہی بڑبڑایا۔ ماہا نے جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ کچھ دیر بعد اٹھ کر ٹی وی کے پاس گئی۔ اس نے اپنا فون نکالا اور چارجر میں لگا دیا۔ اذلان نے حیرت سے اسے دیکھا، ہی تو ہمیشہ اپنا فون کمرے میں چارج کرتی ہے۔ اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا، نہیں، یہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہی ہے۔ فون لگا کر ماہا نہایت سکون سے واپس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر مکمل اطمینان تھا، جیسے اسے اچھی طرح معلوم ہو کہ اذلان کس کیفیت سے گزر رہا ہے۔ اذلان نے ایک بار پھر نظریں جھکا لیں۔ مت دیکھ، ہرگز مت دیکھ۔ وہ دل ہی دل میں خود کو سمجھا رہا تھا، یہ تمہیں چھیڑ رہی ہے اور تم بالکل وہی کر رہے ہو جو وہ چاہتی ہے۔ ادھر ماہا اندر ہی اندر مسکرا رہی تھی۔ آج آفس میں اس نے اس کی گاڑی کے ٹائروں کے ساتھ جو حرکت کی تھی، اس کا بدلہ وہ اپنے ہی انداز میں لے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اذلان اس پر سے نظریں ہٹا نہیں پا رہا، اور یہی چیز اسے عجیب سا اطمینان دے رہی تھی۔ ہر بار جب اذلان بے چینی سے کروٹ بدلتا یا ٹی وی کا چینل بدلتا، ماہا بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکتی تھی۔ آخر کار اذلان نے ریموٹ زور سے صوفے پر رکھا۔ میں جا رہا ہوں، وہ خود سے بڑبڑایا۔ اگر مزید 5 منٹ یہاں بیٹھا رہا تو کوئی نہ کوئی بیوقوفی تو ضرور ہی کر بیٹھوں گا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ماہا کے لبوں پر ایک فاتحانہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے سکون سے آئس کریم کا آخری چمچ کھایا، فون چارجر سے نکالا اور ہلکے قدموں سے اس کے پیچھے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ ان کی طلاق میں صرف 2 ہفتے باقی رہ گئے تھے، اور ان 2 ہفتوں نے بھی ماہا کے فیصلے میں ذرا برابر فرق نہیں ڈالا تھا۔ وہ آج بھی اسی ارادے پر قائم تھی۔ شام ڈھل رہی تھی۔ ماہا تیار ہو کر ہاتھ میں ہینڈ بیگ لیے سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اذلان، جو کافی دیر سے ہال میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا، اسے دیکھ کر رک گیا۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ ماہا نے چلتے چلتے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں۔ کہاں؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ اسی لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ رات ہونے والی ہے اور اس وقت اکیلے باہر جانا محفوظ نہیں۔ ماہا ہلکا سا ہنسی۔ محفوظ؟ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، مجھے لگا تھا تم بھول چکے ہوگے، لیکن شاید یاد دلانا پڑے گا۔ وہ ایک لمحہ رکی۔ 2 ہفتوں بعد ہماری طلاق ہو جائے گی، اس کے بعد تو تمہیں پوچھنے کا بھی حق نہیں ہوگا، اور سچ کہوں ابھی بھی نہیں ہے۔ اذلان خاموش رہ گیا۔ اور پلیز یہ امید بھی مت رکھنا کہ میں اپنا فیصلہ بدل دوں گی۔ جو عورت 3 سال تک ظلم سہ کر بھی نہیں ٹوٹی، وہ اب اپنی آزادی چھوڑنے والی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ ماہا پلیز۔ اذلان نے جلدی سے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ رکی مگر پلٹی نہیں۔ میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے دیر ہو رہی۔ کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ اس بار اذلان کی آواز میں بے اختیار حسد تھا۔ ماہا نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ ایسے انسان کے ساتھ جو میری عزت کرنا جانتا ہے۔ اس کی آواز میں تلخی بڑھتی گئی۔ جو مجھے ڈر کر جینے پر مجبور نہیں کرے گا، جو غصے میں ہاتھ نہیں اٹھائے گا، جو مجھے پنچنگ بیگ سمجھ کر نہیں پیٹے گا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اور جو میرے بچے کا قاتل نہیں ہوگا۔ یہ آخری جملہ تیر بن کر اذلان کے سینے میں پیوست ہو گیا تھا۔
اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی. پلیز. ماہا نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑایا. مجھے جانے دو. وہ بھی دروازے تک پہنچی تھی کہ اچانک اذلان نے اس کا بازو پکڑا. ایک لمحے میں وہ دیوار سے لگی کھڑی تھی. اذلان نے دونوں ہاتھ اس کے دونوں طرف دیوار پر رکھ دیے. اس کے بالکل قریب تھا، اتنا قریب کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں. اذلان. ماہا کی آواز لڑکھڑا گئی. یہ کیا کر رہے ہو؟ اذلان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. اس کی آنکھوں میں پہلی بار غرور نہیں، صرف پچھتاوا تھا. چند لمحے بعد اس نے بمشکل بولنا شروع کیا. مجھے معاف کر دو. اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی. میں جانتا ہوں معافی مانگنے کا شاید اب کوئی حق نہیں رہا. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری کوئی صفائی بھی میرے کیے کو درست ثابت نہیں کر سکتی. اس نے نظریں جھکا لیں. تم ہمیشہ اچھی بیوی رہی اور میں کبھی اچھا شوہر بن ہی نہیں سکا. اس کی آواز مزید بھاری ہو گئی. مجھے تمہاری حفاظت کرنی تھی، مگر سب سے زیادہ تکلیف میں نے ہی دی. مجھے تمہارا یقین کرنا چاہیے تھا، تمہاری بات سننی چاہیے تھی، مگر میں نے دوسروں کی باتوں پر یقین کیا اور اپنی ہی دنیا اجاڑ دی. اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. آہستہ سے اس نے ماہا کے پیٹ پر ہاتھ رکھا. میں نے صرف تمہیں نہیں کھویا، اپنے بچے کو بھی کھو دیا. ماہا کی آنکھیں بند ہو گئیں. اس کے رخساروں پر بھی خاموش آنسو بہنے لگے. اذلان نے کانپتی آواز میں کہا. میں دوسرے موقع کا حقدار نہیں ہوں، لیکن پھر بھی مانگ رہا ہوں. ایک آخری موقع دے دو. میں وعدہ کرتا ہوں میں وہی اذلان بن جاؤں گا جس سے تم نے 5 سال پہلے محبت کی تھی. میں ہر وہ زخم بھرنے کی کوشش کروں گا جو میں نے دیے. بس ایک بار مجھ پر یقین کر لو. ماں نے خاموشی سے اپنے آنسو صاف کیے. اب بہت دیر ہو چکی ہے اذلان. اس نے سر جھکا لیا. اگر تم نے یہ سب 1 سال پہلے کہا ہوتا تو شاید میں فوراً معاف کر دیتی، کیونکہ انہی لفظوں کے لیے میں نے 3 سال دعائیں مانگی تھیں. اس نے لرزتی سانس لی. لیکن اب میرے اندر کچھ ٹوٹ چکا ہے. میں چاہ کر بھی وہ ماہا نہیں بن سکتی جو پہلے تھی. میرے زخم ابھی بھی تازہ ہیں اور میں ہر روز انہی یادوں کے ساتھ جاگتی ہوں. اذلان نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے لیا. تمہیں جتنا وقت چاہیے میں انتظار کروں گا. ماہا نے آہستہ سے اس کے ہاتھ ہٹا دیے. نہیں، انتظار سے کچھ بدلے گا نہیں. اگر ہم دوبارہ ساتھ بھی رہے تو ہر بار تمہیں دیکھ کر مجھے وہی 3 سال یاد آئیں گے اور میں اب اس درد کے ساتھ نہیں جی سکتی. وہ خاموش ہوئی اور پھر آہستہ سے پوچھا. ایک سوال پوچھوں؟ اذلان نے فوراً سر ہلایا. کیا تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اپنی جان سے بھی زیادہ. اذلان نے بغیر سوچے جواب دیا. ماہا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا. تو پھر مجھے آزاد کر دو. یہ سن کر اذلان جیسے پتھر کا ہو گیا. اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے. ماہا کی آواز کانپ رہی تھی. اگر تمہاری محبت سچی ہے تو مجھے جانے دو. چند لمحے دونوں صرف ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. اچانک اذلان نے آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں کو شدت سے چوم لیا. یہ محبت سے زیادہ بے بسی کا اظہار تھا. ماہا نے فوراً خود کو چھڑوانے کی کوشش کی. اذلان نے پیشانی اس کی پیشانی سے لگا دی. میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. اس کی آواز رند گئی. پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. وہ دوبارہ اس کے قریب ہونا چاہتا تھا، مگر ماہا نے پوری طاقت سے اسے دھکا دے دیا. اچانک اس کے ذہن میں پچھلے 3 سال فلم کی طرح چلنے لگے. ہر مار، ہر چیخ، ہر بے بسی. اس کا پورا وجود کانپ اٹھا. نہیں، وہ چیخ پڑی. مجھ سے دور رہو. وہ گھبراہٹ میں اپنا بیگ اور فون سنبھالتی ہوئی باہر کی طرف بھاگی. ماہا سنو تو. اذلان بھی اس کے پیچھے نکلا. ماہا نے مڑ کر سخت لہجے میں اسے وارن کی. ایک قدم میرے قریب آئے تو میں پولیس کو کال کر دوں گی اور ہمارا ایگریمنٹ مت بھولو. وہ فوراً گاڑی میں بیٹھی اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی اور اذلان وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہ گیا. ادھر ماہا کی گاڑی میں مسلسل فون بج رہا تھا، مگر اس نے اٹھانے کی ہمت نہیں کی. اس کی آنکھوں سے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے. سانس لینا مشکل ہو رہا تھا. چند منٹ بعد اس نے گاڑی سڑک کے کنارے روکی. اس نے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے اور گہری سانسیں لینے لگی. یا اللہ میری مدد فرما. میں اس انسان سے نفرت کرتی ہوں، پھر بھی میرا دل آج بھی اسی کے لیے کیوں دھڑکتا ہے. چلنے میں بعد اس نے خود ہی اپنے آنسو پونچھ ڈالے. نہیں ماہا، اس بار تم کمزور نہیں پڑو گی. اب دوبارہ اس کے لفظوں میں نہیں آنا. اس نے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کی اور اپنے آنسوؤں کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی. پتہ ہے میں نے تمہیں کتنی کالز کی، ایک بار بھی ریسیو نہیں کی تم نے، پروا نے شکایتی انداز میں کہا. جیسے ہی ماہا ان کی ٹیبل کے قریب پہنچی تو ماہا نے ہلکی سی تھکی ہوئی مسکراہٹ دی. لمبی کہانیاں بعد میں آرام سے سناؤں گی، پہلے یہ بتاؤ تم دونوں کیسے ہو. وہ کرسی کھینچ کر فروا کے ساتھ بیٹھ گئی. اس نے نظریں اٹھا کر زارون کی طرف دیکھا. کیسے ہو زارون؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. زارون مسکرایا، پھر شرارتی انداز میں بولا. تم سناؤ. اور ہاں، ہمارے محترم اذلان صاحب کیسے ہیں؟
ماہا ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی، پھر فوراً بات بدل دی۔ تم لوگوں نے ابھی تک آرڈر بھی نہیں کیا؟ مجھے تو بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ زارون اس کی نظریں پڑ گیا۔ ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، تبھی جلدی آرڈر کرتے ہیں ورنہ میں واقعی بے ہوش ہو جاؤں گی۔ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ویٹر کے جانے کے بعد ماہا نے اورنج جوس کا لمبا گھونٹ لیا اور آہستہ سے گلاس میز پہ رکھ دیا۔ اس کے چہرے کی تھکن اب بھی چھپ نہیں رہی تھی۔ پروا نے غور سے اسے دیکھا۔ ماہا، سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کیوں؟ کیونکہ تم آج کچھ زیادہ ہی خاموش ہو۔ تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ کوئی بات اندر ہی اندر پریشان کر رہی ہے۔ ماہا نے نظریں چرا لی۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ پروا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سچ بتاؤ، اذلان نے پھر سے کچھ کیا ہے؟ ماہا نے فوراً سر ہلا دیا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ زارون بھی سنجیدہ ہو گیا۔ اگر دل میں کچھ ہے تو ہمیں بتا سکتی ہو، ہر بات اپنے اندر رکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ ماہا نے ہلکی سی مسکراہٹ بنانے کی کوشش کی۔ بس کام بہت بڑھ گیا، صبح سے میٹنگز، شوٹس، کمپنی کے معاملات۔ سچ کہوں تو جسم اور دماغ دونوں تھک گئے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ جانتے تھے ماہا پوری سچائی نہیں بتا رہے، مگر اس وقت اس پر زور دینا بھی مناسب نہیں تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ماہا نے خود ہی موضوع بدل دیا۔ ویسے تم دونوں نے مجھے ڈنر پر کیوں بلایا؟ کوئی خاص بات؟ پروا نے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ زارون کو دیکھا۔ وہ اصل میں زارون اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ یہ خود بتانا چاہتی تھی مگر شرما رہی ہے۔ پروا نے فوراً اسے گھورا۔ زارون، چلو میں ہی بتا دیتا ہوں۔ اس نے نرمی سے پروا کا ہاتھ پکڑا اور اس کی انگلی میں چمکتی ہوئی انگوٹھی ماہا کے سامنے کر دی۔ ہماری منگنی ہو گئی ہے۔ ماہا چند لمحے انگوٹھی کو دیکھتی رہی، پھر اس کے چہرے پر ایسی خوشی پھیل گئی جیسی خبر اس کی اپنی۔ او مائی گاڈ، واقعی؟ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور فروا کو مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ میں تمہارے لیے بہت 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 خوش ہوں۔ فروا بھی جذباتی ہو گئی۔ تھینک یو۔ ماہا نے زارون کی طرف دیکھا۔ مبارک ہو زارون، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ زارون مسکرا دیا۔ ماہا کی آنکھیں بے اختیار نم ہو گئی۔ فروا نے فوراً اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ ماہا نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور ہنسنے کی کوشش کی۔ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ میری سب سے اچھی دوست اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہے، میں کیسے نہ خوش ہوں۔ اس نے دوبارہ فروا کو گلے لگا لیا۔ میں تم دونوں کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں۔ آئی لو یو ماہا، فروا نے آہستہ سے کہا تو ماہا ہنس دی۔ میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ زارون نے مصنوعی ناراضگی سے گلا کھنکارا۔ ہیلو، میں ابھی بھی یہیں بیٹھا ہوں۔ دونوں نے ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر زور سے ہنس پڑی۔ اب سمجھ آیا شادی کے بعد میری حالت کیا ہونے والی ہے، زارون نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ اس کی بات پر تینوں کی ہنسی پورے ریسٹورانٹ میں گونج اٹھی اور کئی دنوں بعد پہلی بار ماہا کے چہرے پر دل سے نکلی مسکراہٹ نظر آئی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ ماہا نے فروا کو اپنی جگہ سے اٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ بس 2 منٹ، ابھی آئی۔ فروا معذرت خواہانہ مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ زارون نے پانی کا گلاس میز پہ رکھا اور ماہا کی طرف دیکھا۔ سچ سچ بتاؤ، تم واقعی کیسی ہو؟ ماہا نے چمچ پلیٹ میں رکھتے مصنوعی مسکراہٹ دی۔ میں ٹھیک ہوں۔ نہیں، تم ٹھیک نہیں ہو۔ ماہا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے معلوم ہے شاید مجھے تم دونوں کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن آج اگر میں خاموش رہا تو شاید بعد میں پچھتاؤں گا۔ وہ چند لمحے رکا، پھر آہستہ سے بولا۔ اذلان نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ ناقابل معافی تھا۔ اس نے تمہیں وہ درد دیا جس کی کوئی صفائی نہیں دی جا سکتی۔ اگر تم آج بھی اس سے ناراض ہو تو تم بالکل حق بجانب ہو۔ ماہا خاموشی سے سنتی رہی، لیکن میں ایک بات پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ زارون کی آواز میں سنجیدگی آ گئی۔ جس اذلان کو میں برسوں سے جانتا ہوں وہ ایسا انسان کبھی نہیں تھا۔ اس نے بہت بڑی غلطی کی اور اس غلطی کی قیمت تم دونوں نے ادا کی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ احمق تھا۔ اسے اپنی بیوی پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، کسی تیسرے شخص کی باتوں پر نہیں۔ آج وہ ہر لمحہ اپنے کیے پر پچھتا رہا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے ٹوٹتے دیکھا ہے۔ ماہا کی پلکیں آہستہ سے جھک گئیں۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا کہ تم اسے معاف کر دو، یہ صرف تمہارا فیصلہ ہے، لیکن اگر کبھی تمہارے دل میں 1% بھی گنجائش بنے تو اسے خود کو ثابت کرنے کا ایک آخری موقع ضرور دینا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ جانتی ہوں میں کبھی سول میٹ جیسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر میرا نظریہ بدل گیا تھا۔ تم دونوں کی ایک دوسرے کے لیے فکر، ایک نظر میں ایک دوسرے کو سمجھ لینا، بھیڑ میں بھی ایک دوسرے کو ڈھونڈ لینا، یہ سب مصنوعی نہیں تھا۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ اسی لیے اگر تم دونوں کا رشتہ ختم ہو گیا تو شاید مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوگا۔ یہ کہہ کر زارون دوبارہ خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ ماہا نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا اور اسی لمحے فروا واپس آ گئی۔ ارے کیا ہوا؟
دونوں اتنے خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ کچھ نہیں، ماہا نے فوراً جواب دیا۔ پھر تم نے کھانا کیوں روک دیا؟ بس ایسے ہی۔ اذلان اپنے کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ شٹ، میں نے یہ کیا کر دیا؟ اس نے دونوں ہاتھ بالوں میں پھیر لیے۔ مجھے لگا تھا شاید وہ مجھے ایک موقع دے دے گی، لیکن میں نے سب کچھ خراب کر دیا۔ غصے میں اس نے مکہ دیوار پر دے مارا۔ میں اتنا بیوقوف کیسے ہو سکتا ہوں؟ رات بھر وہ خود کو کوستا رہا۔ صبح جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو سامنے ماہا بھی اپنے کمرے سے باہر آ رہی تھی، ڈھیلا سا نائٹ سوٹ، بکھرے ہوئے بال اور نیند سے بوجھل آنکھیں۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملیں۔ اذلان کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ گڈ مارننگ، اس نے ہمت کر کے کہا تو ماہا نے جیسے سنا ہی نہ ہو۔ ہلکی سی دھن گنگناتی وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اذلان بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ ماہا نے اچانک مڑ کر اسے دیکھا۔ کیا تم ہر وقت میرے پیچھے ہی رہو گے؟ اذلان ایک لمحے کو جھینپ گیا۔ میں کافی بنا رہا تھا، سوچا پوچھ لوں تم پیو گی؟ ماہا نے آنکھیں گھمائی۔ ضرورت نہیں۔ وہ کچن میں داخل ہو گئی۔ اذلان بھی دروازے تک آ گیا۔ رات کیسی گزری؟ ماہا نے تنزیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ کیا تم کچھ دیر کے لیے خاموش نہیں رہ سکتے؟ اذلان ہلکا سا مسکرایا۔ تم سے بات کرنے کو دل کرتا ہے۔ صرف 2 ہفتے باقی ہیں مسٹر اذلان، پھر نہ تم میرے شوہر رہو گے نہ میں تمہاری بیوی۔ لیکن ابھی تو ہوں۔ ماہا نے ہنستے ہوئے سر ہلا دیا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ اسے ایک جملے سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، لیکن کوشش تو کر سکتا ہوں نا۔ کوشش بہت دیر سے یاد آئی ہے تمہیں؟ وہ کافی کا مگ اٹھانے لگی تو اذلان نے آہستہ سے اس کا راستہ روک لیا۔ کم از کم دوستوں کی طرح بات تو کر سکتے ہیں ہم۔ دوست؟ ماہا ہلکا سا ہنسی۔ اچھا مذاق تھا۔ اسی لمحے دروازے پر مسلسل دستک ہونے لگی۔ ماہا نے نظریں جھکا لیں اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ ماما، السلام علیکم میری پیاری بہو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ماہا کو باہوں میں بھر لیا۔ کیسے ہو تم دونوں؟ عام حالات میں ماہا ضرور شرما جاتی، مگر اس وقت اس کے چہرے پر صرف گھبراہٹ تھی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، ماما اندر کیسے آ گئیں؟ گھر کا گارڈ تو ہمیشہ پہلے اطلاع دیتا تھا۔ ان کی ساس ہمیشہ سے اس کے لیے صرف ساس نہیں بلکہ ماں رہی تھی۔ والدین کی وفات کے بعد جس محبت، خلوص اور اپنائیت سے انہوں نے ماہا کو سنبھالا تھا وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ انہیں اس طلاق کے بارے میں پتہ چلے۔ وہ انہیں دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ ماما آپ؟ اسی لمحے اذلان بھی لیونگ روم میں آ گیا۔ آپ نے بتایا بھی نہیں کہ آ رہی ہیں؟ کیوں آ نہیں سکتی کیا؟ انہوں نے مصنوعی خفگی سے دونوں کو دیکھا۔ میں اپنی ایک دوست سے ملنے آئی تھی، سوچا تم لوگوں سے بھی ملتی چلوں۔ اذلان کا خاندان روایتی لوگوں جیسا تھا۔ وہ شہر سے تھوڑی مسافت پر ایک گاؤں میں رہتے تھے جہاں ان کی حویلیاں اور زمینیں تھیں، جبکہ اذلان کو شروع ہی سے ان سب میں انٹرسٹ نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد شہر میں اپنا بزنس شروع کر چکا تھا اور یہیں شادی کی، اور ماہا کو بھی یہیں رکھا، جس پر اس کے والدین کو کبھی بھی اعتراض نہیں ہوا۔ ویسے بھی تم دونوں تو گھر آتے ہی نہیں، اسی لیے خود ہی آنا پڑا۔ پھر دونوں کے سنجیدہ چہرے دیکھ کر بھویں سکیڑنی، لیکن لگ تو ایسے رہا جیسے میرا آنا تو تم دونوں کو پسند ہی نہیں آیا۔ انہوں نے ڈرامائی انداز میں آہ بھری اور واپس مڑنے لگی۔ ارے ماما پلیز۔ ماہا فوراً ان کا بازو تھام کر رک گئی، پھر اذلان کو گھور کر دیکھا جسے سارا قصور اسی کا ہو۔ اذلان فوراً سنبھل گیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ماما، بس آپ کو اچانک صبح صبح دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آئے نہ بیٹھے، میں ابھی چائے اور ناشتے کا بندوبست کرواتا ہوں۔ وہ انہیں صوفے تک لے گیا۔ اچانک انہوں نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ 11 بج رہے ہیں جناب، اور تم ابھی تک اسے صبح کہہ رہے ہو؟ اذلان نے بھی گھڑی دیکھی تو واقعی 11 بج چکے تھے۔ اس نے خود اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وقت کب گزر گیا۔ میں نے جان بوجھ کر فون نہیں کیا، انہوں نے شرارتی انداز میں کہا۔ سرپرائز دینا چاہتی تھی، بس ہمیں رکنے نہیں آئی، بس تم دونوں سے ملنے کا دل کیا۔ پھر انہوں نے دونوں کو غور سے دیکھا۔ اچھا بتاؤ کیسے ہو تم دونوں؟ اذلان نے فوراً ماہا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ الحمدللہ ہم دونوں تو بالکل ٹھیک ہیں۔ ماہا تو میرا بہت خیال رکھتی ہے، مجھے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ ساتھ اس نے محبت جتاتے ہوئے ماہا کی کمر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ماہا کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ برقرار رہی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خاموشی سے اذلان کے کاندھے پر زور کی چٹکی کاٹ دی۔ آہ! اذلان نے بمشکل اپنی آواز دبائی۔ ماہا معصوم بن کر مسکرا دی، مگر آنکھوں سے صاف وارننگ دے رہی تھی، حد میں رہو۔ ماما میں آپ کے لیے کچھ بنا کر لیتی ہوں۔ ماہا اٹھنے لگی۔ نہیں، اس کے سامنے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے تم سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ چند منٹ بعد کمرے میں صرف ماہا اور اس کی ساس موجود تھے۔ انہوں نے محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور نرمی سے پوچھا، کیسی ہو میری بچی؟ ماہا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ میں ٹھیک ہوں ماما۔
انہوں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر پوچھا، سچ؟ ماہا خاموش رہی، پھر انہوں نے آہستہ سے سوال کیا، تمہارا اور اذلان کا رشتہ سب ٹھیک ہے؟ ماہا نے نظریں چرا کر دھیرے سے جواب دیا۔ اس کی ساس نے گہرا سانس لیا۔ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے ماہا، اذلان پچھلے ہفتے میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ ماہا آسودگی سے مسکرا دی۔ میں اس سے محبت کرتی تھی اور شاید آج بھی کہیں نہ کہیں کرتی ہوں، لیکن محبت ہر زخم نہیں بھر سکتی، اسی لیے میں نے طلاق کا فیصلہ کیا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اگر آپ میرا یہ فیصلہ بدلنے کے لیے آئی ہیں تو معاف کیجیے گا ماما، میں اب واپس نہیں جا سکتی۔ اس کی ساس فوراً اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا۔ میں تمہیں روکنے نہیں آئی ماہا، فیصلہ صرف تمہارا ہوگا، جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرائیں، لیکن ایک بات ضرور بتاؤں گی، جس دن اذلان میرے پاس آیا تھا میں نے اسے کئی تھپڑ مارے تھے۔ ماہا نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے نم آنکھوں سے کہا، میں نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت نہیں کی کہ وہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھائے۔ وہ رو رہا تھا، لیکن اس دن مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ پھر ان کی آنکھیں بھیگ گئیں اور انہوں نے ماہا کے گال پر ہاتھ رکھا۔ لیکن ایک بات نے مجھے اس سے بھی زیادہ تکلیف دی، تم میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ کیا میں صرف نام کی ماں ہوں؟ پورے 3 سال تم یہ سب اکیلے برداشت کرتی رہی، ایک بار بھی تمہیں میری یاد نہیں آئی؟ ماہا کے آنسو دوبارہ بہنے لگے۔ میں ہر بار یہی سوچتی رہی کہ شاید وہ بدل جائے گا، اسی لیے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اس کی ساس نے اس کا ماتھا چوما۔ ہو سکتا ہے اذلان آج سچ مچ میں بدل گیا، اور ہو سکتا ہے نہیں بھی، لیکن میری بچی تم جو بھی فیصلہ کرو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ پھر انہوں نے باہیں پھیلا دیں۔ آؤ میری بچی۔ ماہا مزید خود کو روک نہ سکی اور فوراً سے ان کے گلے لگ گئی، اور برسوں کا دبا ہوا درد آنسوں کی صورت بہہ نکلا۔ رات کو دونوں ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ کافی دیر بعد ماہا نے خاموشی توڑی۔ آج مجھے ایک نئی آفر ملی ہے۔ واقعی؟ کیسی آفر؟ اذلان نے دلچسپی سے پوچھا۔ نیو یارک میں ایک بڑے اسکن کیئر برانڈ کا 6 ماہ کا کانٹریکٹ، کمپنی فلائٹس، رہائش سب کچھ دے رہی، ماہا نے جواب دیا۔ اذلان واقعی خوش ہو گئی۔ تو بہت بڑی بات ہے۔ تم نے ہاں کر دی؟ ماہا نے نفی میں سر ہلایا تو اذلان چونک گیا۔ کیوں؟ ماہا نے ٹی وی کی طرف دیکھتے آہستہ سے کہا، مجھے لگتا ہے کچھ دیر اپنے لیے بھی جینا چاہیے، صرف ماڈلنگ ہی تو زندگی نہیں ہوتی۔ اذلان خاموش ہو گیا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ کیمرے کے سامنے کھڑا ہونا، ریمپ، فوٹو شوٹس ہی ماہا کی دنیا تھی، اور آج پہلی بار وہ خود اپنی دنیا سے پیچھے ہٹ رہی تھی۔ شاید اسے اسپیس کی ضرورت تھی۔ وقت کیسے مکمل ہوا کچھ معلوم نہیں ہوا، مگر یہ طے تھا کہ اب ماہا اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ اذلان نے تکلیف اور افسوس سے ایک آخری بار اسے دیکھا۔ وہ طلاق کے کاغذات پر سائن کرنے سے پہلے ایک لمحے کو بھی نہیں گھبرائی تھی۔ اذلان نے خاموشی سے ان کاغذات کو دیکھا اور ایک نظر ماہا کے چہرے پر ڈالی۔ آنکھوں میں رشتہ ٹوٹ جانے کی تکلیف ضرور تھی، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں ان کاغذات پر سائن کرنے سے پہلے آخری بار تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں ماہا کہ میں نے تم سے بے حد محبت کی ہے، مگر جو کچھ ہوا ان سب نے میری غلطی تھی۔ تمہاری محبت تو سکون تھی، مگر میری محبت وہ امر بیل تھی جس نے ہم دونوں کو تباہ کر دیا، اور آج میں تمہاری محبت کی خاطر تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اس کی آواز نم تھی۔ ماہا کا دل تکلیف سے بھر گیا، اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اذلان نے کاغذات پر دستخط کر دیے، اور اسی کے ساتھ 5 سال کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ زندگی محبت کے بنا تو گزر سکتی ہے، مگر ایک شادی جیسا تعلق بھروسے کے بنا کبھی نہیں گزر سکتا۔ وہ رشتہ اور وہ طلاق بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ محبت، وہ شک، ماضی پرانا قصہ ہو چکا تھا۔ یہ لندن کے خوبصورت فیشن شو کا منظر تھا، جہاں وہ اسٹیج پر کھڑی اپنے اسپیشل پرفارمنس دے رہی تھی۔ ہر آنکھ اس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ گزرے 6 سالوں میں وہ بہت ترقی کر چکی تھی۔ فیشن کی دنیا میں اب ماہا کا ایک نام تھا۔ وہ جو مسکرا کر آڈینس کو دیکھ رہی تھی، ایک منظر پر اس کی نگاہ ٹھہر گئی۔ ہاں، وہ وہی تھا اذلان۔ اس کے لب بے آواز حرکت میں آئے۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ ہر چیز بھول گئی۔ اسے پورے 6 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ طلاق کے بعد اس نے اذلان سے ہر تعلق ختم کر لیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اسٹیج سے اتر کر نیچے آئی تو بہت سے لوگ سیلفی اور آٹوگراف لینے کے لیے آئے۔ ان میں ایک اذلان بھی تھا۔ ماہا نے گارڈ کو اشارے سے روک دیا تو گارڈ پیچھے ہٹ گیا۔ اذلان اس کے بے حد قریب آ گیا۔ کیسی ہو؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تو ماہا کو وہ بے حد کمزور لگا۔ آج اس کے چہرے پر کوئی انا، کوئی غصہ نہیں تھا، بس ایک اذیت سی تھی۔ اچھی ہوں، تم کیسے ہو؟ اس نے بھی اسی طرح مسکرا کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اکثر تمہاری کامیابی کے چرچے پاکستان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ماہا نے چند سال پہلے پاکستان چھوڑ دیا تھا، مگر اپنی پرسنل لائف بہت پرائیویٹ رکھی تھی، اسی لیے وہ کیا کرتی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔
بس جب خود پر محنت کی تو چرچے تو ہونے ہی تھے۔ ماہا نے اس کی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اسے دیکھ کر آج بھی دل پہلے ہی کی طرح دھڑکا تھا۔ محبت کہاں ختم ہوتی ہے، چاہے تعلقات ختم ہو بھی جائیں۔ کہیں بیٹھ کر ایک کپ کافی پئیں اگر تمہارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، وہ بے حد شائستگی سے پوچھ رہا تھا۔ آج اس کے لہجے میں کوئی حکم نہیں تھا۔ ماہا نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ریسٹورانٹ میں موجود تھے۔ اور کیا کرتی ہو آج کل؟ میرا مطلب ہے فیشن کے علاوہ اور کون سی مصروفیات ہیں؟ اذلان نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ کچھ نہیں، بس اپنا گھر سنبھالتی ہوں، شوہر، ایک اچھی لائف اور میری ایک 3 سال کی بیٹی ہے، ماہا نے مسکرا کر بتایا۔ اذلان کی آنکھوں میں چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا، شاید کبھی نہ جوڑنے کے لیے، مگر وہ تاثرات چھپا گیا۔ لیکن ماہا نے ایک لمحے کو وہ تاثر دیکھ لیا۔ بہت اچھی بات ہے، تم ایک ہیپی لائف ڈیزرو کرتی تھی، میں تمہارے لیے خوش ہوں۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ اس نے یہ نہیں پوچھا اس کا شوہر کون تھا۔ اور تم نے شادی کر لی؟ ماہا نے بھی مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، میرے ساتھ آفس میں کام کرتی تھی، مجھ سے محبت کرتی تھی اور ماضی کے بارے میں سب جانتی تھی، پھر بھی میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی، تو مجھے لگا شاید تمہارے غم سے ہیل ہونے کے لیے مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ ماہا کے لبوں کو ایک تکلیف زدہ سی مسکراہٹ نے چھوا۔ اور بچے؟ اس نے اگلا سوال پوچھا۔ اذلان نے نفی میں سر ہلایا۔ اب باپ بن کر بچے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، اور ان ہاتھوں سے کیسے اپنے ہی بچے کو اٹھاؤں جن ہاتھوں سے اپنے ہی بچے کا قتل کیا ہو۔ نہ چاہتے ہوئے اس کی آواز بھیگ گئی تو ماہا کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہو گئی۔ کچھ دیر وہ بیٹھے رہے مگر اب خاموشی چھائی رہی۔ کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی، دونوں نے ہی کافی پینے کی کوشش نہیں کی۔ اچھا، میری ایک میٹنگ ہے، مجھے چلنا چاہیے۔ ماہا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اذلان بھی اٹھا۔ میں بھی ایک میٹنگ کے لیے ہی آیا تھا، رات کی فلائٹ ہے، امید ہے زندگی میں پھر کبھی ملاقات ہو یا شاید نہیں، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ ماہا کی آنکھوں میں بھی تکلیف زدہ مسکراہٹ تھی۔ اذلان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اللہ حافظ۔ ماہا نے بھی مسکرا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اللہ حافظ کہتے ہوئے وہ بیگ اٹھا کر اب ریسٹورانٹ سے باہر جا رہی تھی۔ ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرنے والے اور ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے اب ایک دوسرے کے بنا رہنا سیکھ چکے تھے۔ اس کے جانے کے بعد اذلان نے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کی۔ میں نے ماہا سے جھوٹ کیوں بولا؟ کیا میں اسے کبھی بتا سکوں گا کہ میں نے اس کے بعد کبھی شادی نہیں کی، کبھی کسی کے بارے میں نہیں سوچا؟ غلطی میری تھی، میں نے اس پر ظلم کیا تھا، مگر اب جب حقیقت کھلی ہے تو میں کیسے اس کے سوا کسی اور کو سوچتا؟ یہ دل تو آج بھی تم سے محبت کرتا ہے ماہا۔ اس کی بے بسی سرگوشی ریسٹورانٹ کے در و دیوار سے ہی ٹکرا گئی تھی، اور ریسٹورانٹ سے باہر نکلتی ماہا یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے کیوں اپنی شادی اور ایک بیٹی کا جھوٹ بولا، تاکہ اذلان کو یہ نہ لگے کہ وہ اب تک اس کی محبت کا سوگ منا رہی ہے، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ اس کے سوا کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مگر اس نے طلاق لے کر ایک درست فیصلہ کیا۔ عورت کو اپنی عزت نفس کسی کی خاطر مجروح نہیں کرنی چاہیے، چاہے پھر وہ محبوب شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ ان کی محبت امر بیل کی مانند تھی جو ان کے رشتے کو کھا گئی تھی، اور کچھ انجام تکلیف دہ ہوتے ہیں، مگر اس لڑکی نے اپنی عزت نفس چنی تھی اور اس نے خود کو چنا۔ وہ محبت یا رشتہ ہار گئی، مگر اس نے خود کو جیت لیا تھا، اور کبھی کبھی خود کو چن لینا چاہیے۔